Welcome to today's virtuous event that has been organized by Association of Pakistani Physician and Surgeon Ireland. My name is Dr. Liqaur Rahman, and I am the General Secretary of this association. It is an honor to be a part of today's session for my community. We are very thankful to our senior team members, Mr. Noman Nabi, Dr. Shahid Salimi, and Dr. Saira Tabassum for organizing such a prestigious event for our community. Also, we pay huge tribute to our speakers and moderators for their valuable time today. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. As we know, today's topic is about fasting, zakat, sadaqah, and sadaqatul fitr. Our program includes 3 sessions and 2 key speakers over a span of 1 hour. After the recitation of Holy Quran, Mr. Tawfiq Sattar will deliver his talk, and then Qari Shifaur Rahman from Pakistan will deliver his session in as well. The third session will be open question and answers for both speakers. Each session will take around 20 minutes, inshallah. Our moderators are Dr. Sana Mariam, Dr. Naeem Aziz Shori, and Dr. Muazzam Gulzar, and Dr. Asif Anwar. I will kindly ask now the audience to mute themselves and please write your question in the chat box below. For the session, start of the session now, I will now request Qari Shifaur Rahman कि वो today's session का आगाज करें with the recitation of Holy Quran. Qari Shifaur Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. Jazakallah. جی جزاک اللہ جی قاری شفاور رحمان صاحب جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. تو اب میں اس فرسٹ سیشن کا آغاز کروں گا. I would like to invite Dr. Sana Mariam to take over and continue with today's program with Mr. Tawfiq Sattar Sahib. Thank you, Dr. Sana.
Assalamu alaikum. Thank you, Lika, for introducing me. I'm Dr. Sana, as mentioned. I'm also the moderator of APS Ireland and currently working in Wexford General Hospital as a registrar pediatrics. मैं अपने सेशन का आगाज एक बहुत ही प्यारी हदीस से करूंगी जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है. तो I will just say, this hadith is from Sahih Muslim 107, international number is 14. हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक अराबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसा अमल बताइए कि जब मैं इस पर अमल करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं. आपने फरमाया, तुम अल्लाह की बंदगी करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो, नमाज कायम करो जो तुम पर लिख दी गई है, फर्ज ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो. वो कहने लगा, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं ना कभी इस पर किसी चीज़ का इजाफा करूँगा और ना इसमें कोई कमी करूँगा. जब वो वापस जाने लगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे इस बात से खुशी हो कि वो एक जन्नती आदमी देखे तो वो इसे देख ले. तो आज का हमारा टॉपिक है रोज़ा, ज़कात एंड चैरिटी, और हमारे बहुत ही प्रेस्टिजियस गेस्ट हैं. आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस Mr. Tawfiq Sattar. He is a very famous, renowned religious scholar in Ireland, and he's also the consultant neurosurgeon working in Temple Street Hospital and Crumlin Hospital in Ireland. He also runs the Shohada Foundation, which includes the Shahida Zainab Independent School. It's the first Muslim private school, and it's in Blanchardstown, Dublin. And I would like to say Assalamu alaikum, Dr. Tawfiq. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. एंड जज़ाकल्लाह, आप सब लोगों ने मुझे इनवाइट किया और ये शर्फ बख्शा. मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता, ना मैं स्कॉलर हूँ, मैं तो एक प्रैक्टिसिंग न्यूरो सर्जन हूँ. बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हुई है. जी बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको जो है और इज्जत दे और हमारे साथ आप रहें. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ हैं. और जैसे कि आज हमारा टॉपिक है रोज़ा, ज़कात, चैरिटी और फितराने के बारे में, तो हम पहले तो स्टार्ट करेंगे रोज़े के बारे में. आप हाउ वुड यू लाइक टू से अबाउट कि कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी क्या अहमियत है और किन लोगों पे फर्ज है, और हमें इसको रखने से क्या फवाइद मिलेंगे आखिरत में और इस दुनिया में भी. जज़ाकल्लाह. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. सूरह ज़ारियात की आयत है जो इतनी मुकम्मल आयत है कि अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो हम ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात जो हमें इस दुनिया फ़ानी में लाई है, तो हमारे आने का क्या मकसद है. अगर वो हम अपने मकसद को पहचान लें, अगर वो हम अपने मकसद को पहचान ले जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऑलरेडी डिफाइन किया है कुरान में कि हमारा मेन मकसद अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करना है. ये इबादत सुबह से लेकर, यानी जब आप सुबह अपनी आंख खोलते हैं और जब उठने की दुआ पढ़ते हैं, उस दिन फिर रात को जब आप सोते हैं तो उस वक्त जो रात के अज़कार आप करते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चारों कुल बताए हैं, उसके बाद आप अपनी बॉडी पे जो है ना ब्लो करते हैं शैतान से बचने के लिए, फिर आप सोते हैं सुन्नत के तरीके से. तो ये जो है, अगर हम अपने आप को इस सोच में ढालें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की हमने इबादत करनी है, और इबादत सारी इबादतें हैं. मैं अभी शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो रोज़े का है, रमज़ान का है.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ سیکنڈ جو سیقول میں 6 آیتیں جو ہے وہ رمضان اور روزے کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں. جو سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کے اندر جو ورڈ تتقون تقوی یہ قرآن میں شروع سے آخر تک تقوی کا ورڈ آیا ہے. اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور تقوی کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ اس تقوی پہ کتنا پورا اتر رہے ہیں. روزہ ہم پہلے کی امتوں پہ بھی فرض تھا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمد پر کیونکہ یہ آخری امت ہے اور اب کوئی پروفٹ نہیں آئے گا تو آخری تک قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا اور آخری جو انسان ہوگا اس وقت تک کے لیے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ روزہ جو ہے تم پہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو. تقوی کا سمپل میننگ یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ کے اندر خوف ہو کہ آپ گناہوں سے بچیں, آپ سارے گناہوں سے بچیں, جو میجر اینڈ مائنر سینس ان سب سے بچیں اور جو کام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تو روزے کا مقصد بھی یہی ہے. دوسری چیز جو میں آپ لوگوں کے توسط سے جتنے آڈینس سن رہے ہیں ان کو میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ نیکسٹ جو آیت ہے اس کے بعد کہ ایام معدودات, کہ اللہ نے اس آیت میں جو کہا ہے کہ روزے چند دنوں کے ہیں, لیکن یہ جو آیت جو ہے یہ رمضان کے روزے فرض کرنے سے پہلے کی آیت ہے. اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب اس وقت قمری مہینوں کے 3 دن کے روزے 13, 14 اور 15 ایام بیض کے روزے کہلاتے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو جب تک حیات رہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھے, لیکن جب رمضان کے روزے آ گئے اور وہ فرض کیے گئے اس کے بعد کی آیت میں ہے تو پھر یہ ایام بیض کے روزے جو ہے وہ آپشنل رہ گئے باقی سارے مسلمانوں کے لیے. تو یہ آیت رمضان کے روزوں سے متعلق نہیں ہے. جب یہ ورڈ آیا ایام معدودات تو یہ چند دنوں کے ہیں, رمضان کے روزے تو پورے 30 دنوں کے ہیں. اور دوسرے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر آپ روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں کچھ تو آپ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں, اور اللہ نے کہا ہے کہ اگر روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے. لیکن جو تیسری آیت آئی کہ رمضان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور اس کے اندر پھر کہا کہ یہ جو مہینہ رمضان کا پائے تو اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کو فدیہ دینا ہے اگر آپ روزہ, آپشنل نہیں کہا گیا, سوائے ان لوگوں کے لیے جو ویری اولڈ پرسن ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے یا جو جن کے اوپر ہیلتھ کا کوئی میجر ایشو ہے. تو وہ تو اس سے جو ہے نا, جیسے قرآن نے خود بھی کہا ہے کہ اگر مریض ہے یا سفر میں ہے تو اگر آپ کی صحت آپ کو کہہ رہی ہے کہ رمضان کے بعد آپ بہتر ہو گئے تو آپ نے جو روزے مس کیے ہیں وہ آپ روزے بعد میں رکھیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہیلتھی ہیں اور آپ اپنا کفارہ دیں, نہیں, آپ کو اپنے روزے پورے کرنے ہی کرنے ہیں. سیم جو ہے سسٹرز کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر ان کے ریگولر منتھلی یوز اس کے پیریڈز کی وجہ سے اگر روزے نہیں رکھ سکتی تو وہ اس کو بعد میں جو ہے وہ اس کو کور اپ کریں بیفور دا نیکسٹ رمضان. بہتر تو یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو, کیونکہ آگے زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں ہے. تو کا ورڈ جو یوز کیا گیا ہے, اگر ہر ایک اپنے, اگر سوری آواز آ رہی ہے میری,
جی ابھی آ رہی، بیچ میں تھوڑا سا گلچ آیا تھا. جی جی سوری اپولوجی. جی. تو کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم تقوی اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں. مجھے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی بات یاد آ رہی ہے جو انہوں نے ایک بیان میں کہی تھی کہ ہمیں جو ہے اپنا تن من اور دھن ہمیں تن من دھن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے لگا دینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کا ٹیسٹ کرنا ہے مختلف طریقوں سے. اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے. جب حضرت یونس علیہ السلام کا ٹیسٹ کیا، 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں. سارے انبیاء کا ٹیسٹ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ٹیسٹ کیا گیا مختلف ٹائم میں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ خاص کر میرے آڈینس مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ سب ڈاکٹر حضرات ہیں. ہم لوگ تو بہت کمفرٹ زون میں رہ رہے ہیں. ماشاءاللہ گھر ہیں ہمارے پاس، گاڑی ہے، جاب ہے، پیسے ہیں، سب چیزیں ہیں. امیجن کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھے تھے. تو وہ وقت تبھی تو اسلام یہاں تک پہنچا ہے. تو جب تک کہ ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے، ان چیزوں کو اپنے اندر ہم نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہم صرف جو ہے نا ہم صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے. ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، بائی لا مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنے دل میں تقوی لانا ہے اور ایمان لانا ہے جس پہ کہ عمل کرنا ہے، تو ہم نے اپنی زندگیوں کو چینج کرنا ہوگا. یہ مین چیز ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو چینج کریں. جب تک ہماری زندگیوں میں چینج نہیں آئے گا تو پھر ہم نے اپنی زندگی کو بس سرفے سے گزار لیا. دوسری چیز جس طرح قرآن میں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں او پیپل، او بلیورز، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ویسٹ میں ہم رہ رہے ہیں، تو اب ویسٹ میں ہم مختلف چیزیں، کیونکہ ہم تو یہاں پہ ویسٹ میں رہ رہے ہیں، اسلامک کنٹری تو نہیں ہے. تو اب جس طرح ہم گزارا کرنا چاہیں، آدھا اسلام یوز کریں اور آدھا جو ہے جنرل چیزیں یوز کرتے جائیں. یہ قرآن کی آیت اس کو ڈینائی کر رہی ہے. اگر ہمارا بلیف ہے قرآن پہ کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ہم نے دین پہ کمپلیٹلی آنا ہے. دوسری چیز میں شیئر کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر جب نماز کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا، کیونکہ دو بہت امپورٹنٹ پلر ہیں. میں جسٹ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس لائیو پروگرام کے تھرو کہ بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو کہ زکوٰۃ جو کہ ایک ون آف دا 5 پلر آف اسلام، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپلائی نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ ہی نہیں دی. آپ امیجن کریں کہ زکوٰۃ کے متعلق اتنا کہا جاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری زندگی زکوٰۃ ہی نہیں دی. وہ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ ان کے پاس نصاب ہی نہیں تھا اتنا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا وہ فوراً ہی صدقہ کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچتا ہی نہیں تھا کہ اتنا کیومولیٹ ہو سکے جو ہم لوگ آج کل اتنا کیومولیشن کرتے ہیں اور اس پہ پھر ہم اتنے پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں کہ اتنی زکوٰۃ دینی ہے، یہ دینا ہے.
تو زکوٰۃ تو کمپلسری جو 2.5% جو سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جی جو چیز امپورٹنٹ ہے جو قرآن نے بار بار تاکید کی ہے شروع سے لے کر آخر تک، میں سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اسی طرح سورہ حدید کی آیت ہے کہ جو کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے اور اچھا قرضہ دے اور اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے دے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں ہم سے کیا لینا، جو میں نے پہلی آیت کری تھی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگر ہمارا ایمان اللہ اور اللہ کی کتاب پر ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے صدقات کے متعلق، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگیوں کو اس پہ ڈھالنا ہے. تیسرے جز میں اس کے بعد ٹائم میرے خیال میں اوور ہو رہا ہے، تو میں اس میں جو آیت آئی ہے ایک، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. او پیپل او بلیورز، آپ کو ہم نے جو چیزیں دی ہیں، جو روزی دی ہے، آپ کو جو منتھلی سیلری ملتی ہے، ہمیں جو مہینے کی سیلری ملتی ہے، ہم بزنس کرتے ہیں، جو پیسے ہمارے پاس آتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کو خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ جس میں کوئی بھی خرید و فروخت نہیں ہوگی، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش ہوگی. ابھی ہمارے پاس جو بھی ہر ایک کے پاس الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کی روزی دی ہوئی ہے، اور جن کے پاس جو بھی سرپلس ہے اپنے بچوں کے لیے گھر بناتے ہیں، سب کچھ ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہتا کہ جو پیسے میں نے آپ کو دیے ہیں یا جو آپ کو مہینے کی سیلری مل رہی ہے، اس میں سے آپ 25% اپنے پاس رکھو اور 75% مجھے واپس قرض دے دو، تو کوئی منع کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا، کوئی نہیں کر سکتا تھا یہ بات. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ جب شراب کا حکم حرمت نازل ہوئی ہے 5 ہجری میں، تو اس سے پہلے 2 دفعہ آیتیں آئی ہیں سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں کہ شراب صحیح نہیں ہے، جب شراب پیو تو نماز کے پاس نہیں جاؤ، لیکن جب حرمت آ گئی تو پھر خلاص فنش. سیم سود کے متعلق جب حرمت آئی ہے حجۃ الوداع سے پہلے، اس سے پہلے ایمان والوں کی، صحابہ کرام کی ٹریننگ ہو رہی تھی. سیم یہی چیز اللہ نے بتائی ہے یہاں پر نا، کہ جو اللہ نے صرف 2.5% ہمارے لیے زکوٰۃ فرض کی ہے، اور باقی چیزیں کہی ہیں کہ یہ آپ کے آپشن پہ ہیں. لیکن اگر آپ اللہ کو قرضہ دو گے، اللہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی قرآن میں کہ اگر جو مجھے قرضہ دے گا میں اس کو کئی گنا کر کے دوں گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اللہ سے اچھا سودا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کتنا دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، میں سمجھتی ہوں. تو میرا جو ٹیک ہوم میسج ہے، بیفور قاری صاحب آئیں، میرا ٹیک ہوم میسج ایک ہے جو ڈاکٹر، اگر میں واپس ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا یہ بات کروں گا، ان کے بیانات میں کافی سنتا ہوں، ان کی تفسیر میں سنتا ہوں اپنے فون پہ، تو وہ یہی کہتے ہیں، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو کوٹ کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی اور صحابہ کرام کی، کہ ہم لوگ اپنی اپنی زندگیوں کو سکیڑ لیں. ہم لوگوں نے اپنی اپنی زندگیوں کو پھیلا دیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. بڑے بڑے گھر ہمیں چاہیے، بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے، گاڑیاں چینج کرنی ہیں، ہمارے گھر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، اتنی اینٹک چیزیں ہونی چاہیے. لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے دعوتوں میں، خوش ہوں گے، بات کریں گے،
دنیا کی باتیں ہوں گی. ہمارا جو ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. سب کو پتا ہے جس طریقے سے حالات پچھلے سال سے کووڈ کے ہو رہے ہیں. ینگ صحت مند ڈاکٹرز لوگ سب جا رہے ہیں اس دنیا سے. یہ نہیں ہے کہ اولڈ پیپل جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں اور سب کو یہ پتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا وقت کسی بھی وقت آنا چاہیے, کسی بھی وقت آئے گا. جس طرح میری فیملی چلی گئی, جی تو اس کے لیے نہیں ہے کہ کوئی ینگ پرسن رہے گا. یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کس نے کب جانا ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں کو سکیڑ لیں, I'm sorry اگر کسی کو میری بات ناگوار گزری ہو, کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو لمیٹڈ کر لیں, اپنی ضروریات زندگی کو کم کر دیں, تو پھر ہم اس قرآن مجید فرقان حمید کا حق ادا کر سکیں گے. جو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرضہ دو, وہ ہم دے سکیں گے, کیونکہ ہم اپنی زندگیوں کو ہم نے نیرو کر دیا ہے. جو ہماری ضروریات ہیں وہ ہم کریں, لیکن ہم اپنے آپ کو تعیشات میں پھیلا نہیں دیں. بالکل بالکل ڈاکٹر توفیق, آپ نے بہت اچھی بات کی اور بہت اچھا لگا. آپ نے بہت اچھا انٹروڈکشن دیا بریفلی, اور بہت اچھے پوائنٹس آپ نے آڈینس کو, جو ہمارے سننے والے ہیں, ان کو پتہ چلے. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے سب باتیں کرتے ہوئے. آپ کا بہت شکریہ. اب ہم نیکسٹ سیشن پہ جائیں گے, تو میں ڈاکٹر لیکا کو کہوں گی کہ پھر وہ نیکسٹ سیشن کی طرف موو کریں. پھر جزاک اللہ ڈاکٹر ثنا اینڈ مسٹر توفیق ستار. بہت 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 آپ کا شکریہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. آپ کی جو فیملی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صبر دیا, آپ لوگ ہمارے لیے, ڈاکٹر ستار صاحب ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں. ہم آپ کو دیکھتے ہیں, آپ نے صبر کا پہاڑ ہے ہمارے لیے. ہم تو آپ کو اس سینس سے دیکھتے ہیں. آپ کی فیملی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, اور آمین. صدقہ جاریہ جو ہے ہم لوگوں کو, آپ کے لیے دعائیں جو ہیں آپ کی فیملی کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ